बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाउंज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? कल बड़ी रौनक थी, स्टेज पे बड़े लोग आए थे, मेहमान आए थे, और मज़े की बात ये थी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। तो हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे उस मौजू के साथ रिलेट करना आसान होता था। आज इसी मौजू को लेके चलेंगे, कल भी चलेंगे, और हमारा पर्पज़ हेल्थ टीवी का और बिलखुसूस इस प्रोग्राम का ये था कि चूंकि आजकल बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं तो हमने कहा क्यों ना बच्चों को कुछ टिप्स दे दी जाए ताकि इम्तिहान में अच्छी परफॉर्मेंस ला सके, अच्छे मार्क्स ला सके, रिलैक्स होकर इम्तिहान दे सके, वगैरह वगैरह वगैरह, और माँ बाप को भी जरा थोड़ा सा सुकून हो। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि चलें, स्कूल में 10 साल गुजर गए, उसके बाद जब स्कूल से निकल रहा था सोचता चले कॉलेज में तो मजे आएंगे, बड़ा फ्रीडम होगा। तो स्कूल के इम्तिहान से जब गुजर गया और उसके बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, तो मैं ये सोचता था जब फाइनली सब कुछ क्लियर कर लिया कि शायद जिंदगी में अब इम्तिहान खत्म हो गए। मगर पता चला कि पढ़ाई के बाद जिंदगी में तो बड़े इम्तिहान होते हैं, और ये इम्तिहान बहुत बड़े होते हैं। शायद स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम जिंदगी के इम्तिहानात को फेस कर सके, मुकाबला कर सके, जीत सके, और जिंदगी के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सके। शायद इसीलिए हम स्कूल जाते हैं, इसीलिए कॉलेज जाते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। बहुत सारे अवामिल होते हैं कि जिन पे शायद आज हम बात कर सकेंगे। अगेन वक्त की कमी होती है हमें, कि जिसकी वजह से बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं भी ले आ पाते। यानी एक बच्चा है, वो सीरियस है, इंटरेस्टेड है, पढ़ता है, बहुत देर तक पढ़ता है, मगर अच्छे मार्क्स नहीं आते। वो बात अलग है कि बच्चा अगर स्लो लर्नर है या डिसलेक्सिया है या उसका कोई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई बच्चों की सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है, इज्जत नफ्स जिसे हम कहते हैं। बाज बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, बाज बच्चे को इतना कंपेयर किया जाता है, वालिदैन करते हैं उनको, घर वाले दूसरे करते हैं, कि वो कंपैरिजन की वजह से कंटिन्यूसली बच्चा एक स्ट्रेस और प्रेशर में रहता है और परफॉर्म कर सकता है मगर नहीं कर पाता। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियलिस्टिक होती है। बहुत सारे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, और ज़ाहिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो उसमें उसका जो पार्ट है जिसकी वजह से उसको एग्जाम्स में मार्क अच्छे आने चाहिए वो नहीं आ पाते। मगर डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने का एक पार्ट तो बच्चे के हाथ में है, स्टूडेंट के हाथ में है, दूसरा पार्ट उसके हाथ में नहीं है, वो शख्स के हाथ में है जो पेपर्स को चेक करता है, वगैरह वगैरह। आज मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे, और आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज और कल, वो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है। आज हम न्यूरोबिक्स के बारे में बात करेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे ब्रेन के अंदर जो आपके सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनका आपस में सर्किट बढ़ता है, बनता है, जिसकी वजह से मेमोरी इंप्रूवमेंट भी होती है, जिसकी वजह से आप स्टडीज अच्छी तरह कर सकते हैं। रिकॉल यानी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है, देखी है, जब वक्त आता है इम्तिहान का तो वो याद आ जाए आपको जल्दी से, उस पर भी आज और कल बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों ऐसी हैं कि जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, मगर ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये तमाम उम्र के लोगों के लिए। एक कंपनी में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव, एक सेल्स का बंदा, एक शख्स जो कस्टमर्स को डील कर रहा है, वो भी इम्तिहान है। रोज कस्टमर्स को डील करता है। कस्टमर्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बदतमीज होते हैं, कुछ राउडी होते हैं, कुछ गुस्से में आते हैं, वगैरह वगैरह। एक हाउसवाइफ जिसके लिए भी रोज एक नया इम्तिहान है, बहुत सारी चीजें कोप अप करनी पड़ती है, सुबह से शाम सबसे ज्यादा काम करती है घर की खवातीन। हमें बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो आप किसी भी जिंदगी के शोबे से मुंसलिक हो, किसी न किसी हवाले से, किसी भी उम्र के किसी हिस्से में हो, इम्तिहान आप देते ही रहते हैं। हम उन इम्तिहानात के हवाले से भी बात करेंगे। जो बातें आप तक पहुंचाऊंगा वो हर किस्म के इम्तिहान के लिए आपको तैयार करेगी, और इंशाअल्लाह हर किस्म के इम्तिहान में आपको कामयाबियां देंगी। चंद बातें बड़ी जरूरी है। पहली चीज जो आज मैं शुरू करना चाहता हूं, इससे पहले कि उरूज आ जाए, वो ये है कि इम्तिहान को प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज से मुराद है उसको प्रायोरिटी देना। हम जिंदगी में बहुत सारी वर्थलेस चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, तरजीहात देते हैं, और वर्थवाइल चीजों को हम पीछे छोड़ देते हैं। एक जिंदगी का अलमिया यह है अक्सर लोगों के साथ
چاہے بچے ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, بڑے اسٹوڈنٹس ہوں یا بڑی ایج کے لوگ ہوں, کہ ہم زندگی میں ورتھ لیس اور ورتھ وائل چیزوں کے درمیان فرق نہیں جانتے. جہاں ہمارا دل چاہتا ہے, جس چیزوں کی طرف ہمارا دل کا رجحان ہوتا ہے, ہمارے جذبات کا رجحان ہوتا ہے, ہم اس طرف مائل ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں, ترجیحات دیتے ہیں, مگر اس میں ہم زندگی میں مار کھا جاتے ہیں, کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں تو اچھی لگتی ہے مگر ہمارے لیے ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو. اس فرق کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج چاہوں گا تمام عمر کے لوگ بیٹھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت بڑی ویورشپ ہے ہماری, مستفید ہوئیے گا آج اور کل کے دن, اور اپنے فرینڈز کو اور اپنے ایکوینٹنسز کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو ضرور بتائیے گا کہ آج اور کل کا پروگرام ضرور دیکھیں. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, عروج میرے ساتھ ہوگی اور مزیدار باتیں ہوگی. کاپی پینسل رکھیے گا, سب کو کام آئے گی, کہیں مت جائیے گا. ہم یوں گئے اور یوں آئے. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن, گریٹ اور مزے میں. اور میری آواز اس لیے اٹک گئی تھی کیونکہ آج میرا چیٹ ایٹ ڈے تھا اور میں اتنا کچھ کھایا ہے, اتنا کچھ کھایا ہے. آئی واز ایٹنگ لائک اے کاؤ ٹوڈے فرینکلی, اینڈ آئی ہیڈ سموساز اینڈ مالپوڑاز اینڈ لال آلو اینڈ کالے چنے اینڈ بہت کچھ کھایا نا میں آج. بس آج رات تک ہے, کل صبح سے پھر بیک آن ٹو دی سیم روٹین. چیٹ ایٹ ڈائٹ, سو آئی کین چیٹ اینی تھنگ, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میرا چیٹ ایٹ ہے تو کہ سارے اسٹوڈنٹس وہ بھی چیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیٹ ایٹ ڈے ہے وہ ایک دن ہوتا ہے بہت سارے دنوں میں سے, کہ کبھی آپ پہ بہت ساری پڑھائیاں, اگر سب میرا چیٹ ایٹ ڈے تو اس لیے میں نے کیا کیونکہ 2 months and 20 days بعد میں نے کچھ مزے کی چیزیں آج کھانا شروع کی. لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے, ان کا چیٹ ایٹ ڈے کیا ہوگا کیا ان کا چیٹ ایٹ ڈے یہ ہوگا کہ وہ ایگزام میں جا کے چیٹ کریں, یا پھر ان کا چیٹ ایٹ ڈے یہ ہوگا, یا ان کا کوئی چیٹ ڈے ایسا ہوگا کہ جس کے اندر کہ ان کے جو پڑھائی کا اسکیجول ہے ان سے وہ بریک لیں. اور یہ بریک لینا پڑھائی میں کتنا ضروری ہے, کیا بریک لینا پڑھائی میں ہیلپ کرتا ہے؟ جس طرح میں نے تو, میری جو ڈائٹیشین ہے, جو میری نیوٹریشنسٹ ہے, وہ کہتی ہے ویٹ اگر ریڈیوس کرنا ہو تو بریک لینا بہت ضروری ہے. جس طرح اگر پروگرام کو آگے بڑھانا ہو تو بھی بریک لینا بہت ضروری ہے. تو اب دیکھتے ہیں اسٹڈیز میں بریک لینا کتنا ضروری ہے, یہ بات آپ ہمیں بتائیں. اوکے, اب میں تو سائنٹیفکلی اینگل سے بتاؤں گا کہ بریک لینا اس لیے ضروری کہ ایک تو اسٹڈیز کے دوران بریک لینا ضروری ہے, رائٹ. فار ایگزامپل گھنٹوں بچہ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3-4 گھنٹے کتابوں پہ, وہ اس کو بعد میں ریکال کرنے میں مشکل ہوگی. اور ہمارا جس قسم کا امتحان ہے, سسٹم ہے, اس میں آپ جتنا لکھو گے اتنے مارکس آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں میموری پہ اپنی بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور انحصار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر 30 منٹس کے بعد بریک. ٹھیک, ہر 30 منٹس کے بعد ایک بریک ہونا, 5 منٹ کا ہونا ضروری. اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے, لیکن ایک پیکج دکھانے کے بعد ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے ایک پیکج بنایا, اس کو دیکھتے ہیں. تو پلیز ناظرین دیکھتے ہیں پیکج کو. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تعلیم میں کوئی مقابلہ نہ ہوتا, مگر ایسا نہیں. یہ زندگی کا دستور ہے کہ امتحان سے گزر کر ہی کامیابی کا حصول ہے. تقریباً یہ ہر جاندار پر لاگو ہے. ایک اندازے کے مطابق تعلیم میں امتحان کا ڈر دنیا کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں پایا جاتا ہے. یہ ڈر دوسروں کی کامیابی اور خود کے کہیں پیچھے رہ جانے سے, یا بعض معاملات میں معاشرے کے تقاضوں سے جہاں آپ گھر اور رشتہ داریوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں بہتر ریزلٹس لانے کے لیے. ہر طالب علم کی یہی خواہش رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا جادو ہاتھ لگ جائے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے اس امتحان کی ٹینشن سے دور رہے. مگر کیا واقعی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ایک اسٹوڈنٹ جس کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو, اس میں اس حد تک قابلیت آ جائے کہ کسی بھی مضمون کو بآسانی سمجھنا اور یاد کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں؟ یہ جو پڑھائی کا ٹینشن ہے یہ ہر کسی کو ہوتا ہے, اور ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے اس ٹینشن سے کس طرح جان چھڑا دے, یا یہ ٹینشن کسی طرح ختم ہو جائے. اور ایگزام کا جو آخری دن ہوتا ہے, میرا کوئی زمانہ اتنا بھی پرانا نہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں, لیکن چلے جب میں میٹرک میں تھی تو میں نے بھی ایک بڑی اوٹ پٹانگ حرکت کی تھی. جب میرے پیپر ختم ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے پہ انک اڑائی تھی, which is bad, but I still did it because we were so happy and out of tension after metric. گریجویشن جو ہوتی ہے, گریجویشن باہر تو بہت ہوتا ہے نا, کہ جب گریجویشن کے بعد ڈگری ملتی ہے تو سب کوئی اپنی اچھل کود کرتا ہے اور بڑی زبردست سیلیبریشن اڑاتے ہیں اپنی ہوا کے اندر, جسٹ سیلیبریشن, پارٹیز بھی ہوتی ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ دیٹ مینس کہ کل ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور کہتے ہیں, میں نے اپنے بچے کو کہتا ہوں, ان کی اپروچ ہے غلط یا صحیح نہیں ہو سکتی, کہ جب اس کا ایگزام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں سب چھوڑ دو, صرف پڑھائی کرو.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ کے سب چھوڑ دو اور صرف پڑھائی کرو صحیح ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا. میں نے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ ترجیحات دینا. سب سے پہلی ترجیح ہو کہ اگر امتحان آنے والے ہیں قریب تو پھر آپ نے فوکس امتحان پہ کرنا ہے, مگر زندگی کے دوسرے کاموں کو کمپلیٹلی نہیں چھوڑنا. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں, اگر ای میل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ریڈیوس کر دیں کہ جی 30 منٹس یا 1 آور میں ایک دن میں یہ کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. اگر تو آپ نے امتحان کو پرائرٹی دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان مجھے کسی نہ کسی مقام تک لے جائیں گے, تب آپ اس کو پرائرٹی دیں گے, امتحان کو بعض چیزوں کو کم دیں گے. ٹھیک ہے, تب آپ دیں گے پرائرٹی امتحان کا. جو پیکج تھا اس کے اندر ایک بات بڑی اچھی بتائی گئی ہے کہ انسان, ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے, وہی جو میں نے بات کی کہ ٹینشن ریلیز ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہیں نہ کہیں ٹینشن برا ہے بچے کے لیے, اسٹریس میں بھی ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ اسٹریس یا یہ ٹینشن اس کو کسی چیز کی طرف بڑھنے میں بھی مدد کرتا ہے. تو ان دونوں پہلوؤں پہ بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ somehow ہماری جو پروگرامنگ ہے, اس پروگرامنگ کے لفظ امتحان اور ٹیسٹ, یہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو کونوٹیشن کی وجہ سے جب ہمیں یہ لفظ سننے میں آتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امتحان سے گزرنا ہے, تو ہمارے اندر ایک نیگیٹو ریئیکشن پیدا ہوتا ہے جو کہ اینگزائٹی وغیرہ پروڈیوس کرتا ہے. اب فار ایگزامپل جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں وہ جب کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ موسٹ آف دیم ڈو ناٹ ہیو دس نیگیٹو انفلوئنس. وہ اس لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ دے بلیو دیٹ دے ول ون. سی دس ایٹیٹیوڈ از وننگ ایٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ. یہاں ایک چیز جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ وریز کرنا چھوڑ دیں. امتحان میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا, مارکس کم آئیں گے زیادہ آئیں گے, نہ ماں باپ بولے نہ اسٹوڈنٹ سوچنا بند کر دیں, بیکاز اف دے ڈو ناٹ اسٹاپ ورینگ دے بیسکلی انڈر گو اسٹریس. ٹھیک ہے, اسٹریس جب ہوگا تو پرفارمنس کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بیسکلی آپ کو لگتا ہے کہ جو وری ہے, دیکھیں کوئی نہ کوئی سوچ ذہن کا ایک حصہ آکیپائی کرتی ہے, رائٹ؟ اگر آپ اچھا بھی سوچو تو آکیپائی کرتی ہے, برا بھی سوچو تو آکیپائی کرتی ہے. تو دیٹ مینس وری جو ہے اس وقت وہ ذہن کا ایک حصہ, کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے, آکیپائی کر لیتی ہے. سو دیر از نو انف اسپیس لیفٹ ٹو لرن. ناٹ اونلی لرن بٹ ٹو فیل گڈ اینڈ ٹو فیل ہیپی اینڈ ٹو فیل ایکسائٹیڈ, ٹو اسٹڈی, ٹو انجوائے. اچھا یہ ایک اور چیز, اسٹڈی اینڈ انجوائنگ, we always take it separately. We cannot, matlab, as far as I am concerned, I used to hate a lot of subjects, but there was one subject, Park Studies, میرے ٹیچر تھے, اور ایک اکاؤنٹنگ, POC, پرنسپل آف کامرس, میرے سر تھے سر عاصم. تو ان کی کلاس کے اندر if it was his class, کوئی فن ہو, کوئی بھی چیز ہو, میں کالج کے اندر ان کی کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی, because I used to enjoy his class. The teacher used to make me enjoy it. اب اس میں ایک ٹیچر کی ایبلٹی پہ ہے نا کہ اگر ٹیچر چاہے تو بورنگ سے بورنگ اور ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ اتنی آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے کہ سامنے والا شخص یعنی اسٹوڈنٹ ایبزاربڈ ہو جائے, انٹرسٹ لے رہے. جب آپ ڈیٹیچڈ ہوتے ہو نا, ایک ہسٹری کا ٹیچر ہے, وہ ہسٹری تو پڑھا رہا ہے, ڈیٹیچڈ ہے, خود ہسٹری سے ڈیٹیچ ہے. ایک پوئٹری پڑھا رہا ہے یا اردو پڑھا رہا ہے اور وہ خود ڈیٹیچ ہے اس چیز سے, تو بچہ کیسے انٹرسٹ لے گا؟ تو ٹیچر کا انٹرسٹ بہت ضروری ہے, مگر اب خیر یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک ریگولر کالر ہمارے محمد اکرم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ, السلام علیکم محترم جناب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ پاک کا بڑا ہی کرم احسان ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے اور بڑا اس میں نالج مل رہا ہے. اور کل جب ڈاکٹر موئی صاحب نے ایک بات کی تھی, یقین جانے سن کر انتہائی دکھ ہوا کہ اسکول و کالج میں قومی ترانہ کا جو اہتمام کیا جاتا تھا اور اس کے بعد علامہ اقبال کی دعا ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی تھی, اسے تقریباً ختم کر دیا ہے. عروج صاحب, جن ہونہاروں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے ان کو صحیح بنیادی فراہم نہ کریں گے, بالکل صحیح, پاک سرزمین کا نظام ذہنوں سے نکال دیں گے, بالکل ٹھیک, قوم ملک سلطنت زندہ و تابندہ کا تصور ہی ختم کر دیں گے, بالکل ٹھیک, شاد باز منزل مراد حسرت بن کر رہ جائے گی, راہ برے ترقی و کمال کا سسٹم ہی نہ رہنے دیں گے, اور علامہ اقبال کا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کا جذبہ موجود نہ ہوگا, زندگی ہو شمع کی صورت نہ رہے گی, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت موجود نہ رہے گی, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کا خیال نہ رہے گا, تو وہ ڈگری کو حصول کے لیے کیا تگ و دو کریں گے؟ تو پھر ایسا نظام کیسے چلے گا جو اب چل رہا ہے, اور اسی طرح چلے گا جو